अस्सलाम वालेकुम पायन। अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। जुमेरात का दिन 20 मार्च 2025 जब ये खाक सर आपसे मुखातिब और ये मेरा यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल, मोहब्बत का इजहार कर ही लें, सब्सक्राइब कर लें। लेस फनकारी मोर जानकारी पाई जाती है। अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप की देश से क्या इमरान खान साहब के हवाले से मुकम्मल ना हो चुकी है या अभी कुछ गुंजाइश बाकी है? अप्रैल के एंड से क्या उम्मीदें हैं ट्रंप सरकार से? पीटीआई बाहर बैठी क़यादत को कुछ जानकारी मुझ तक पहुंची, वो आपकी खदमत बयान करूंगा। और फिर बड़ी अहम खबर, हम चस्का फरोशी तो करते हैं मसालेदार, लेकिन एक बड़ी अहम खबर है जो मुझसे और आपसे जुड़ी है। चीनी पूरे पाकिस्तान में हर घर में इस्तेमाल होती है। चीनी के नाम पर जो शुगर मिल माफिया और जो चीनी की जखीरा अंदोज है और हुकूमतें मिलकर जो करती हैं, उसकी एक मिसाल आपको देता हूँ और तफसील बाद में। 1 रुपया अगर चीनी की कीमत में इजाफा हो फी किलो, 1 रुपया, तो आप जानते हैं कि उनको मुनाफा कितना होता है? वो ये जो चीनी बनाते हैं, 2.8 अरब रुपया सिर्फ 1 रुपए के ऊपर। कैसे एक्सपोर्ट करवाई जाती है, फिर बाद में कीमतें बढ़ाई जाती हैं। बहुत आला स्टोरी शहबाज राना ने आज लिखी, वो बयान करूंगा। और फिर रमज़ान ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं, माशाल्लाह महजूज हो रहे हैं, फयूज़ और बरक़ात आप समेट रहे हैं। तो रमज़ान ट्रांसमिशनों में मौलवी साहिबान जो हैं उनसे सवाल पता क्या पूछे जा रहे हैं कि हज़रत जी बिल कम आए बिजली का, वजीफ़ा बताएं। फिर पूछा जा रहा है हज़रत जी बिजली का करंट ना लगे को वजीफ़ा बताएं। और फिर ये भी पूछा गया एक मौलवी साहब से कि ट्रैफिक का चालान ना हो उसका भी वजीफ़ा बताएं। ये डिस्कस मैं करूंगा आपसे। जो इंडेक्स है आलमी कि कौन सा मुल्क कितना खुश है, उसमें पाकिस्तान की तनज़ुली हुई है। हम कितने नंबर पर हैं खुशी के हवाले से, कभी हम बहुत खुश कौम कहलाते थे, वो बात मैं आपसे डिस्कस करूंगा। फवाद चौधरी साहब दावा कर रहे हैं कि 70 करोड़ रुपया वकला को फीसें दी गई हैं इमरान खान साहब के केसेस के लिए, और ये वकला नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आएँ। इल्ज़ाम लगाया कि इन वकला ने नए घर बना लिए। कौन से अहम रहनुमा जिन्होंने इस्लामाबाद में घर बनाया है? और एक शख्सियत को मैंने इस्लामाबाद में एक बड़े स्टोर में देखा जो घर के डेकोरेशन पीसेस खरीद रहे थे, बयान करूंगा। मेरे साथ आप रहे। मोहसिन नकवी साहब का भी जिक्र मैं करूंगा, उनके हवाले से भी ताज़ा खबर आई है। सबसे पहले तो ये टैमी ब्रूस जो वहाँ अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान है, बड़ी सख्त गिर आंटी हैं और बड़ी तजुर्बाकार रही हैं, टीवी से वाबस्ता रही हैं, रिपब्लिकन है, बड़ी हार्ड किस्म की ट्रंप की सपोर्टर हैं। एक हमारे सहाफ़ी हैं फ्रंटियर पोस्ट के, जलील आफरीदी, कभी टोपी पहन के बैठे होते थे। बाइडन दौर में भी सवाल अक्सर इमरान खान साहब के हवाले से पूछा करते थे, तो वो कहते थे ये इंटरनल मैटर, हम इसमें बात नहीं कर सकते। तो अब जब से ट्रंप सरकार आई है, तो ये जलील आफरीदी साहब का दूसरा सवाल था जो बाउंस हुआ है। पहले भी उन्होंने सवाल किया था तो उनको जवाब नहीं दिया गया था। अब उन्होंने बड़ा पर्टिनेंट सवाल किया, पाकिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान में जमहूरियत, इमरान खान साहब के ऊपर केसेस, उनकी जेल और इंसानी हकूक और दीगर मामलात पे खुल के सवाल किया और उन्होंने कहा कि कुछ कहें ना इसके ऊपर आप। तो जो मोहतरमा हैं टैमी ब्रूस, उन्होंने कहा जी कि अमरीकी हुकूमत जो है ना वो अभी 8 हफ्ते हुए हैं ट्रंप साहब को आए हुए। मफ़हूम यही था उनका, वैसे तो मुझे जो नज़र आया कि दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात पे वो बात नहीं करते। मफ़हूम ये था, लेकिन जो उनकी लैंग्वेज थी वो कुछ ये थी कि सदर ट्रंप की जो सोच से मुताल्लिक मालूमात अगर आपको दरकार हैं किसी मुद्दे के ऊपर, तो आप व्हाइट हाउस से रब्ता कर सकते हैं, मुझसे रब्ता ना करें। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि सदर ट्रंप और जो मार्को रूबियो वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने हमेशा ये वाज़ेह किया है कि अमेरिका को अपने पड़ोसी और दुनिया भर के मामलात की परवाह है। कहना वो ये चाह रही थी कि दुनिया भर के जो बड़े इश्यूज़ हैं, जो ट्रंप ने ऐलान किए हुए अपनी आवाम के लिए, उनके ऊपर तवज्जो है। यूक्रेन हो, रूस हो, ईरान हो, मेक्सिको के मसाइल हों, इमिग्रेंट्स के इश्यूज़ हों, या इमदादें बंद करनी हो जैसे कि उन्होंने नेटो की या अफ़गानिस्तान की, वो उन्होंने दावे और वादे किए थे अपनी आवाम के साथ, तो वो पूरे करने के ऊपर वो लगे हुए हैं। फिर उन्होंने कहा जी हमें इस बात की फ़िक्र है कि दुनिया में क्या हो रहा है और ये हमारे इक़दामात से ज़ाहिर भी होता है। उन्होंने कहा जी कि आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और अगले सवाल की जानिब वो मुंतकिल हो गई। बज़ाहिर उन्होंने अफरीदी साहब को स्नब किया है, इग्नोर किया है। लेकिन इसमें जो ये दूसरी बार है कि ना हुई है। जो ट्रंप ने अपनी गुफ्तगू में जब उन्होंने कांग्रेस के जॉइंट सेशन से खिताब किया था, आपको याद होगा जो दहशतगर्द हमने दिया था उन्हें, उसके ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की, पाकिस्तान का जो शुक्रिया अदा किया, तब उन्होंने एक लफ्ज़ यूज़ किया था, स्विफ्ट स्वॉर्ड ऑफ अमेरिकन जस्टिस सिस्टम से गुजरना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि वो गुआंतानामो बे नहीं जाएंगे, अमरीकी अदालतों का सामना करेंगे। तब इस खाकसार जैसे कुछ तालिब इल्मों ने आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी कि इससे मुराद ये है कि अगर वो अमरीकी अदालतों में उनकी पेशी होगी, वहाँ ट्रायल होगा और उनको इंसाफ मिलेगा या उनकी सज़ाएँ होंगी, तो उस सिलसिले में फिर पाकिस्तान की ज़रूरत होगी। डेटा, सबूत, नाम, पता और दीगर मालूमात दरकार होंगी। तो अभी मेरा ख़्याल है कि जलील आफरीदी साहब थोड़ी जल्दी कर गए हैं ये सवाल पूछने में। कुछ अरसा इंतज़ार किया जाता ताकि ये मुद्दा जो ताज़ा-ताज़ा शुक्रिया अदा हुआ है, उसके बाद ट्रंप ब्रीफिंग ले चुके होते पाकिस्तान के मुद्दे के ऊपर जो उन्होंने लेनी है,
اور لیں گے بھی. اور جو پی ٹی آئی کے کچھ اندرونی حلقے ہیں یہاں اور وہاں بھی، ان کو بھی ابھی ایک امید ہے کہ ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام ڈونلڈ ٹرمپ. حکومتی حلقے، میں آپ کو دونوں جو صورتحالیں ہیں وہ واضح کر دوں، دونوں سائڈس دکھا دوں کہ پی ٹی آئی کو جہاں بھی امید ہے کہ اٹس ٹو ارلی ٹو ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام ڈونلڈ ٹرمپ، وہیں حکومتی حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ان کی گیم بس ہو گئی ہے، تھینک یو ویری مچ کر دیا گیا ہے، اٹ از دی اینڈ. تو پی ٹی آئی کے کچھ بڑے ذمہ دار حلقے جن کو فارن افیئرس کا پتہ ہے، جو پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی اس سلسلے میں باری آنی ہے، ٹرمپ کو ان کے مشیروں نے بریف کرنا ہے، دین کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ آئے گی. ابھی وہ الجھے ہوئے ہیں دنیا کے بڑے بڑے ایشوز کو ڈیل کرنے میں. میرا یہ خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی نے کمیٹی بھی اپنی ڈیزالو کی تھی نا فارن افیئرس کی 4 رکنی، وہ اس کے پیچھے بھی محرکات کچھ ایسے ہی ہیں، کیونکہ اس کمیٹی یا اس کے جو اس کو بنانے کے جو ریزنز تھیں وہ اس طرح سے پوری نہیں ہو سکی. جو انہوں نے نقشہ کھینچا تھا 2-4 لوگوں سے مل کے جو ٹویٹ کر لیے تھے، اس کے بعد انہیں لگا کہ شاید فوراً ٹرمپ آتے ہی عمران خان صاحب کے حق میں بات کریں گے. اور ویسے بھی جس عمران خان صاحب کو میں جانتا ہوں یا آپ جانتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کبھی چاہیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انٹروین کرے. میرا نہیں خیال. وہ جیل بیٹھ کے بھی یہ پیغام دیتے ہیں کہ مجھے امریکہ سے توقع نہیں ہے، مجھے اپنے کیسز کو عدالتوں سے ڈیل کرنا ہے. اور وہ اسی لیے کوئی ڈیل شیل کیے بغیر، بنی گالا کیے بغیر یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. وگرنہ تو ایک ٹیلی فون کال ہے، ایک چھوٹا سا سندیش ہے، ایک نکی جی ہاں ہے، اور خان صاحب کے مسئلے حل ہیں. تو وہ اپنی وجوہات کی بنیاد پر، اپنے دلائل کے اوپر اپنی جگہ ڈٹے ہوئے ہیں. یہی سب سے بڑی سر درد ہے، کیونکہ کبھی اس سسٹم کا سامنا ایسے سیاستدان سے نہیں ہوا. عمومی طور پر سیاستدان بات چیت کر کے، نیمے نیمے ہو کے، دوست مالک کو بیچ میں ڈال کے نکل جایا کرتے تھے. اسی لیے صورتحال تھوڑی وکھری ہے، اور وکھرا اس میں خان ہی ہے. تو یہ ہے امریکی کہانی. فی الحال وہاں سے نہ ہے. یہ ہے میرا تجزیہ جو آپ پوچھتے ہیں اکثر. دونوں میں نے آپ کو سائٹس دکھا کے تجزیہ بھی دیا ہے کہ ابھی نہ ہے، ابھی نہ. انتظار کریں. اور جلیل آفریدی صاحب کو بھی تھوڑا شانت ہونا پڑے گا، وگرنہ تھوڑی امبیرسمنٹ اب ہو رہی ہے ان کے لیے. یہ امریکہ نامہ ہو گیا. دوسری خبر اب جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے، سردار اعجاز اسحاق اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو وہ ریمارکس دے رہے ہیں، وہ کہانی لمبی ہے، پھر کسی روز ڈسکس کریں گے. البتہ ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی، کہ آج کچھ لوگ ملنے میں کامیاب ہوئے. ان کی بہنیں بھی، انہوں نے گفتگو بھی کی ہے. اسٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کی وہی ہیں جو انہوں نے کل اور پرسوں دی تھیں. اردلی حکومت کہہ رہے ہیں اور اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں. خبر جو مجھ سے اور آپ سے بہت جڑی ہوئی ہے، وہ ڈسکس کرنے سے پہلے فواد چودھری، انہوں نے آج، ہمارے دوست ہیں محمد اشفاق، دنیا کے روزنامہ دنیا اخبار کے رپورٹر ہیں، ہائی سپریم کورٹ اور عدالتی معاملات کو کور کرتے ہیں، میرے بڑے اچھے دوست ہیں. انہوں نے مجھے ان کی گفتگو بھیجی. اس میں فواد چودھری صاحب ایک تجویز دے رہے ہیں قومی حکومت کی، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب تسلیم کر لیں. یعنی عمران خان صاحب، یہ بڑی پیش رفت ہوگی جو فواد چودھری صاحب کو دعویٰ ہے کہ اگر قومی حکومت بنائی جاتی ہے تو عمران خان اس پہ مان جائیں گے. کون سی ایسی بات جس پہ عمران خان مان سکتے ہیں؟ قومی حکومت. یہ فواد چودھری صاحب کی رائے ہے. اور پھر وہ الزام لگا رہے ہیں 70 کروڑ روپے وکلا کی فیسوں کی مد میں گئے ہیں. اس کے اوپر میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی گفتگو کی تھی. 2-4 وکلا ایسے ہیں جو شاید نواز شریف صاحب کے کیسز بھی دیکھتے رہے اور یہاں بھی انوالوڈ ہیں سم ہاؤ. اس سے پہلے بھی کئی لوگوں کے کیسز وہ دیکھتے رہے ہیں. پروفیشنل لائرز، ان کا پی ٹی آئی سے اس طرح تعلق نہیں ہے، ان کو فیسیں جاتی ہیں. باقی لوگ جن کو میں جانتا ہوں، چاہے پنجوتھا صاحبان ہوں، یا یہ اپنا فیصل چودھری ہوں، یا نیاز اللہ نیازی صاحب ہوں، یا بیسٹرو میئر، یا دیگر جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں، یہ تو میرے خیال فیس نہیں لیتے. جو میں نے ان سے ذاتی طور پہ بات کی تھی، کچھ لوگ فیس البتہ لیتے ہیں. یہ بات بھی آن ریکارڈ ہے. ایک بڑی اہم شخصیت ہیں پی ٹی آئی، انتہائی اہم ذمہ داری پہ فائز ہیں، وہ بھی وکیل. میں نے انہیں اسلام آباد میں ایک اتفاق سے میں موجود تھا اور ڈھونڈ رہا تھا میں اپنا چشمہ، اس کا لینس ٹوٹ گیا. تو اسی جہاں پہ چشمے کی دکانیں تھیں، ایک مرکزی علاقہ اسلام آباد کا، وہیں بڑے بڑے کچھ 2-4 سٹورز بھی تھے جہاں پہ ہوم ڈیکوریشن کے مہنگی اور امپورٹڈ چیزیں پائی جاتی ہیں. اٹالین ٹائلز ہو گئی، فانوس ہو گئے، برقی کمکمے ہو گئے، شینڈلائر جسے ہم کہتے ہیں، پتہ نہیں وہ جو جس کی وجہ سے وہ خاتون بھی مشہور ہوئی تھی، ماریا بھی، وہ بھی لٹکے ہوئے تھے. وہ جا رہے تھے 2 لوگوں کے ساتھ خریداری کرنے کے لیے، تو وہاں ان سے ملاقات ہوئی تھی. تو معلوم ہوا کہ وہ گھر کی سجاوٹ کو، نیا گھر بنایا ہے، تو اس کے لیے اشیاء خرید رہے ہیں. تو فواد چودھری کی اس بات میں تو دم ہے، کیونکہ میں نے خود ایک شخص کو وہاں دیکھا کہ جو خریداری کر رہا تھا. اب میں کیا کروں، نام نہیں لے سکتا، بس اہم شخصیت ہیں، وکالت سے بھی ان کا تعلق ہے، اتنا کافی ہے. تو جو فواد چودھری صاحب قومی حکومت کی دلیل دے رہے ہیں، بھائی ایک مسئلہ ہے، جو بچا کھچا آئین ہے نا،
اس میں مجھے دکھا دیں قومی حکومت کیسے بنائی جاتی ہے ہی نہیں. اور قومی حکومت بنانے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب باقیوں کے وجود کو تسلیم کر لیں. ابھی تک تو وہ کر نہیں رہے، لیکن ان کو لگتا ہے کہ اگر قومی حکومت بن جائے تو خان اس پہ مان جائیں گے اور وہ الیکشن کروانے میں کامیاب ہوگی. جو ایسا میرا خیال ہے کچھ دور اندیشی کا مظاہرہ تو آپ کر رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ سیٹ اپ قومی حکومت کی جانب جائے گا. ابھی تو انہوں نے کائنیٹک آپریشنز کی جانب جانا ہے، بائی ہک اینڈ بائی کروک. ہارڈ اسٹیٹ کا نعرہ دیا گیا ہے، اور اس میں میری اطلاع یہ ہے کہ پولیٹیکل کنسنسس جتنا ہونا تھا اتنا ہی ان کے لیے کافی ہے حکومت کے لیے. مزید کی توقع شاید ابھی قبل از وقت ہوگی. تو گنجائش جو بھگتنے کی ہے اور جو پی ہے وہ مزید کاٹنی پڑے گی، لیکن آہستہ آہستہ وہ میز لینی ہے جس کی وجہ سے جو ڈسکنیکٹیوٹی ہوئی پڑی ہے پی ٹی آئی کے اور اہم لوگوں کے بیچ وہ بحال ہو. وہ جو کمیٹی ڈیزالو کی گئی اور جو کسی حد تک سوشل میڈیا کے اوپر نپی تلی گفتگو ہو رہی ہے اسے مثبت اشارے کے طور پر لیا جا رہا ہے. یہاں میں اس خبر پہ آ جاتا ہوں اب جس کا آپ انتظار بھی کر رہے ہیں. حکومت نے یہ بدھ کے روز جو ریٹیل پرائس ہے چینی کی 164 روپے فی کلو گرام رکھی ہے. 164 روپے فی کلو گرام. یہی قیمت 13% زیادہ ہے اس وقت سے جب حکومت نے 6 لاکھ میٹرک ٹن شوگر ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی تھی. یعنی اب جو قیمت ہے وہ 13% زیادہ ہے اس وقت جب چینی 6 لاکھ میٹرک ٹن ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی. انہوں نے کہا جی شوگر ہمارے پاس بہت زیادہ باہر بھیجنے دیں، 13% کم تھی. اب اس نئی قیمت سے ان کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرا، یہ 10 ممبر کمیٹی ہے جو ڈار صاحب لیڈ کرتے ہیں. حکومت کوئی بھی ہو ہمیشہ شوگر مل کا کوئی نہ کوئی بندہ، کوئی نہ کوئی وزیر، کوئی نہ کوئی سسٹم موجود ہوتا ہی ہے. وہ خان صاحب کے دور میں ترین صاحب کو پڑ گئے تھے، شہزاد اکبر صاحب اور دیگر، لیکن تب بھی شوگر مل پرویل کر ہی گئی تھی کسی حد تک. یہ میرے پاس اندر کی خبر بھی ہے. لیکن اب انہوں نے بہرحال یہ چیزیں طے کر دی ہیں. شوگر مل ایسوسی ایشن کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے ہیں، ڈیڈ لاک کی صورتحال تھی. اس کمیٹی نے جو ایکس فیکٹری پرائس ہے وہ 159 روپے فی کلو گرام رکھی ہے، اور یہ بھی 19 روپے زیادہ ہے جب اس سے پہلے میکسیمم تھریش ہولڈ تھا شوگر کا جب ایکسپورٹ کی گئی. یہی نہیں بلکہ یہ جو چینی کی قیمت ہے یہ اب 164 روپے فی کلو گرام تو ہوگی، اور 159 اس کی ایکس مل پرائس ہوگی ایک مہینے کے لیے. لیکن اس میں اہم بات جو میں ڈسکس کر رہا تھا شروع میں وہ یہ تھی کہ یہ جو قیمت ہے یہ 19 روپے فی کلو گرام زیادہ ہے، اور 1 روپیہ اگر اس میں اضافہ کیا جائے، یہ ابھی جو ہے یہ 19 روپے زیادہ ہے جب برآمد کی گئی، 1 روپے کا اگر اضافہ کیا جائے ایک کا، تو یہ شوگر مل ایسوسی ایشن کو 2.8 ارب روپے کا اضافہ ہوتا ہے. تو یہ ہو گئے 19 روپے. 19 کو 2 نہ ضرب دیو. میرا تو میتھ بڑے پورے، ساری زندگی میں حساب نہیں آیا میٹرک کے بعد، اس لیے میں نے کبھی حساب کا سبجیکٹ نہیں رکھا تھا. یہ میں آپ کو آن ایئر بتا رہا ہوں. تو یہ 1 روپیہ اضافہ ہو تو 2.8 ارب کا فائدہ پہنچتا ہے. یہ اضافہ ہوا ہے 19 روپے کا. تو 19 دونا کتنا ہوں ہے؟ 38 ہوں میرا خیال ہے. 40 کر لو. 40 ارب روپے دا لوچا ہے یہ جو لوشا ملا ہے. کیا بات ہے. شغل ہی شغل ہے عوام کے نام پر. بٹورو عوام سے جتنے پیسے بٹور سکتے ہیں. چینی ہر گھر میں بیچارہ غریب مزدور بھی استعمال کرتا ہے. تو کاربوہائیڈریٹس کی جو انرجی کی ضروریات ہیں وہ اسے دودھ، گھی، کیلشیم، گوشت سے تو نہیں ملتی. اتنی تو اس کی استطاعت نہیں عام مزدور کی. وہ چینی والی چائے پی کے کاربس لیتا ہے، اس سے وہ انرجی لیتا ہے، لیکن اس کا بھی جینا حرام کیا. وہ یہ امیر تو چینی کھاتے ہی نہیں، ان کو تو ڈائبٹیز ہوتی ہے، فیٹ برن انہوں نے کرنا ہوتا ہے. تو چینی کھاتا کون ہے؟ غریب. غریب دا بیڑا غرق اسی کرتا ہے. سٹوری خیر بڑی لمبی ہے، اس میں انہوں نے پوری ڈیٹیل شیئر کی ہوئی ہے، لیکن یہ میں نے آپ کو صرف بتانا تھا کہ 1 روپیہ اضافہ کریں تو 2.8 ارب کا ٹیکہ لگتا ہے عوام کو. اب ایک اور ٹیکہ ایکسپریس ٹی وی پہ نشر ہو رہے ہیں پروگرام، اور تمام ٹی وی چینلوں پہ رمضان جب آتا ہے تو عجب قسم کی نشریات شروع ہو جاتی ہیں. بڑی منورنجن والی بھی ہوتی ہیں، بڑی مذہبی بھی ہوتی ہیں، بڑی روحانی بھی ہوتی ہیں، لیکن لوگوں کی دلچسپی ہے اس میں. کیا کیجیے، ہر بندے کے پاس ون سونہ سوال ہے، اور ون سونے قاری صاحبان، مفتی صاحبان پہنچ جاتے ہیں. میں ایک ٹی وی چینل پہ گیا ایک شو کی ریکارڈنگ کے لیے، تو وہاں ایک مفتی صاحب جو ہے نا وہ تشریف لائے ہوئے تھے. تو میں بھی مہمان کے طور پر تھا. نام نہیں لوں گا، کوئی نیلا یا لال یا کالا چینل میں قرار نہیں دوں گا، نیلا ہلکا ہے سمجھ لیں. تو میں وہاں گیا تو ایک مفتی صاحب آئے ہوئے، جناب علی انہوں نے کوئی آدھا کلو میک اپ لگایا،
کہ جی یہاں بھی پفنگ کریں، یہاں بیس لگائیں اور میری داڑھی کو وہ پھیریں ہیئر ڈرائر جو ہوتا ہے، اور پھر انہوں نے پورا پوچا شوچا لگا کے بیس شیس لگا کے فاؤنڈیشن اور پفنگ پاؤڈر لگا کے تو مفتی صاحب بیٹھ گئے۔ تو مفتیوں کے بھی اب مزاج بدل گئے ہیں، اکثر مفتیوں کے، کچھ اچھے بھی ہیں۔ تو یہ ایک مفتی صاحب ہیں مولانا آزاد جمیل، یہ جویریہ سعود ہیں، ان کے ساتھ رمضان ٹرانسمیشن کرتے ہیں ایکسپریس ٹی وی پہ۔ تو ایک شہری نے ان سے فون کے اوپر وظیفہ مانگا ہے کہ حضرت بل بہت زیادہ آتا ہے، بل کم آنے کا وظیفہ بتائیں۔ اور مزے کی بات ہے کہ انہوں نے بل کم آنے کا وظیفہ بتایا اور کہا کہ ہر بندے کو یہ مسئلہ ہے۔ مولوی صاحب نے یہ کہا کہ بٹن چلاؤ تو بجلی نہیں ہوتی، نلکی چلاؤ تو پانی نہیں آتا، چولہا چلاؤ تو گیس نہیں آتی، اور یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ وظیفہ یہ بتایا اور تاکید کی کہ جن لوگوں کے ہاں بجلی کا بل زیادہ آتا ہے وہ اپنی شہادت کی انگلی سے میٹر پر زم زم لکھیں، شہادت کی انگلی سے میٹر پر زم زم لکھیں تو بجلی کا بل کم آئے گا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہے نا، کیا کہنے عوام کے اور کیا کہنے مفتی صاحبان کے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ 2 بار مہینے میں بجلی کے میٹر پر زم زم لکھیں تو بل کم آئے گا۔ ایک شخص نے سوال پوچھا بجلی کے کرنٹ لگنے سے محفوظ رہنے کا وظیفہ بتائیں، انہوں نے بھی اس کا وظیفہ بتایا۔ پھر ایک بندے نے پوچھا ٹریفک چلان سے بچنے کا وظیفہ بتائیں۔ پھر ایک بندے نے پوچھا 5ویں شادی کا وظیفہ مانگنے والے شہری کو بھی انہوں نے تجاویز دیں کہ 5ویں شادی کرنی ہے کو وظیفہ بتائیں۔ آپ اپنی عوام کو دیکھ لیں کہ ان کی صورتحال ہے کیا۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم ریاست شغلیہ نہیں ہیں، اتنے شغلی تو ہم ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ جو ورلڈ انڈیکس ہے اس میں ہماری تنزلی ہوئی ہے۔ 2025 کی رپورٹ آئی ہے، فن لینڈ مسلسل 8ویں بار دنیا کا سب سے خوش ترین ملک قرار پایا ہے۔ پاکستان پچھلے سال 108ویں نمبر پر تھا، اب 109ویں پہ آ گئے۔ بھارت جو 126ویں پہ تھا اب 118 پہ آ گیا۔ سب سے خوش ملک فن لینڈ، نمبر 2 ڈینمارک، پھر آئس لینڈ، پھر سویڈن، پھر نیدرلینڈ، پھر کوسٹاریکا، ناروے، اسرائیل، لگزمبرگ اور میکسیکو۔ اسرائیل کی میں سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ اسرائیل والے انتہائی سڑے ہوئے جاہل اور ظالم لوگ ہوتے ہیں، پتہ نہیں خوش کیسے ہیں۔ افغانستان دنیا کا سب سے ناخوش ملک ہے۔ یہ ہے کہانی آج کے ویلاگ کی۔ نقوی صاحب کی خبر جو میں نے آپ کو دینی تھی وہ یہ ہے کہ ان کے حوالے سے اطلاع ہے ایک کہ یہ طبیعت ناساز ہے تو گلف کے کسی اسٹیٹ میں علاج کروا رہے ہیں۔ دوسری اطلاع یہ ہے کہ 1 مارچ کو کچھ خبریں چھپی تھیں کہ نقوی صاحب جو ہیں یہ تیاری پکڑ رہے ہیں ایشین کرکٹ کونسل کی سربراہی کرنے کی، اور اس کا اجلاس مارچ میں ہونا ہے چیمپئن ٹرافی کے بعد۔ تو ایک اطلاع یہ ہے کہ اس چکر میں مصروف ہیں، اس لیے شاید ملک میں موجود نہیں۔ میرا آج کا کالم ہے اردو نیوز پہ چھپا ہوا، میں نے ایکس کے اوپر فیس بک پہ شیئر کیا ہے، وہاں میں نے اس کا جواب دیا ہے، ضرور دیکھ لیجئے گا۔ فی الحال مجھے دیجیے آج اجازت، آپ سے ملاقات کل، اللہ حافظ۔